बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे कपड़ों पर और जिस्म पर अजीब सी गंदगी लगी हुई थी और मुझसे बहुत ही अजीब और गंदी बदबू आ रही थी। मेरी चारपाई के पास 2 बकरे बंधे हुए थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब से मैं जवान हुई थी तब से मेरे साथ रोज़ाना ये सब हो रहा था। मेरी जब सुबह आँख खुलती मेरा जिस्म इस अजीब और गलीज़ सी गंदगी से भरा होता और मेरी चारपाई के पास 2 बकरे भी बंधे होते थे। और हैरत तो ये थी कि मुझे कुछ महसूस भी नहीं होता था, यूँ जैसे मुझे बेहोश करके कोई मेरे साथ कुछ कर जाता था। मैं हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई। मेरा मुंह बोला बाप काम से वापस आने वाला था और मैं अपने बाप के आने से पहले ये सब साफ करना चाहती थी ताकि मेरा बाप मुझे इस हाल में ना देख ले। मुझे खौफ भी था वो मुझे गलत ना समझ ले, जबकि मुझे तो रोज़ाना की तरह कुछ पता नहीं था कि ये कब और कैसे हुआ था। मैं खुद भी उलझी हुई थी कि आखिर ऐसा मेरे साथ कौन करता है। रात के वक्त सोते हुए मैं पाक साफ होती थी, मगर सुबह जागते ही मेरी ये हालत मुझे भी अब काई करने पर मजबूर कर देती थी। मैं जल्दी से उठी और गुस्ल खाने में जाकर ख़ुद को इस गंदगी से अच्छी तरह पाक किया और गुस्ल करके बाहर आई। मामूल के मुताबिक इसी बात को सोचती उलझती घर के काम करने लगी। मैं ख़ुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने की कोशिश करने लगी, मगर अंदर ही अंदर मैं बहुत डरी हुई थी। मैं बहुत हसीन लड़की थी, इतनी हसीन कि जो देखता नज़रें हटाना भूल जाता। उठता हुआ कद और बड़ा बड़ा जिस्म मेरे हुस्न में मज़ीद 4 चांद लगा रहे थे और मेरी रंगत दूध की तरह सफ़ेद थी। नैनक्श भी गज़ब के थे। इस तरह के कच्चा और छोटा सा घर भी मेरे हुस्न के आगे रुकावट नहीं बन सकते थे। और जब से मैं जवान हुई थी मेरा हुस्न मज़ीद बढ़ गया था, जैसे गंदे नाले में उगा हुआ कमल का फूल हो। मेरा मुंह बोला बाप एक गरीब चरवाहा था। रात को बकरियां चराने जाता था और सुबह ही वापस लौटता। पूरी आबादी के लोग गरीब और सादा से थे। सबके हालात एक जैसे थे और मर्द हजरात अपने घर को चलाने के लिए दिन रात मजदूरियां करते थे। इसलिए मुझे रात में अकेला होने पर कोई मसला नहीं था। मगर अब कुछ दिनों से मेरे साथ जो अनहोनी हो रही थी इस बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था और मैं इस बात का जिक्र अपने मुंह बोले बाप से भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप रहती थी और दिल ही दिल में इस अनहोनी को सोचती रहती कि इस बाप की असलियत क्या थी। मैं बहुत डरने लगी थी। मुझे यकीन हो गया था कि मेरे सो जाने के बाद कोई हमारे घर आता है। मेरी परेशानी और डर बढ़ता जा रहा था, मगर मसला ये था कि मैं अपने मुंह बोले बाप से इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती थी और घर में और भी कोई नहीं था, इसलिए चुप रहना मेरी मजबूरी थी। मगर मुसलसल कुछ रातों से यही सिलसिला चल रहा था जिससे मेरी नींद ख़त्म होने लगी थी। मैं कितनी देर तक जागती रहती और जैसे ही मेरी आंख लगती और थोड़ी देर बाद ही नींद टूट भी जाती तो वही सब हो जाता था, जैसे कोई मेरे सोने का इंतज़ार करता हो। इस सब ने मुझे शदीद खौफज़दा कर दिया था। मैं सोचने से कासिर थी कि आखिर कौन है और मेरे साथ ऐसा क्या करता है जिससे ये गंदगी मुझे लग जाती थी और फिर मुझे कुछ महसूस नहीं होता था। एक रात मैंने तहैया कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं सोऊंगी और हकीकत जानकर ही रहूँगी। और अपने बाप के जाने के बाद मैं चारपाई पर लेट गई और सोती बन गई और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया कि आने वाला मुझे सोया हुआ समझे। मगर मैंने बाजू के नीचे अपनी आंखें खुली रखी ताकि मुझे नींद ना आए। मुझे इसी तरह लेटे तकरीबन 1 घंटा गुजरा होगा कि मुझे अपने घर के सहन में कदमों की चाप सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, यानी मेरा शक सही था। कोई था जो मेरे बाप के चले जाने का और मेरे सोने का इंतज़ार करता था और फिर हमारे घर आता था। कदमों की चाप धीरे धीरे करीब होती जा रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी, मगर मैंने खुद को काबू में रखा कि कोई आवाज़ या हरकत ना हो जिससे आने वाले को मेरे जागे हुए होने का पता चल जाए। फिर जैसे ही वो कदम मेरे बिल्कुल पास आकर रुके तो मैंने अपने बाजू के नीचे से देखा कि 2 हाथ हैं जो 2 बकरों की रस्सियाँ चारपाई से बांध रहे थे। और फिर जैसे ही वो आदमी झुका तो मेरी रूह फना होगी, क्योंकि वो मेरा मुंह बोला बाप था जो मेरे साथ। मेरा नाम सदफ है। मैं बहुत ही गरीब घराने में इस वक्त पैदा हुई जब किसी को मेरे आने की कोई चाहत ही नहीं थी और ना ही किसी को मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि पहले इस दुनिया में 3 लड़कियां मौजूद थीं जो कि भूख अफलास से बमुश्किल ज़िंदा थीं। मेरा बाप नशा करता था। वो जितना भी कमाता रात में सारा अपने नशे में उड़ा देता
اور گھر میں خرچہ بالکل نہیں کرتا تھا، اور جب کبھی میری ماں اس کو احساس دلانا چاہتی کہ بچے بھوکے ہیں، یہ نشہ کرنے کی بجائے ان بچوں کی بھوک کا کوئی سامان کرو، تو میرا باپ میری ماں کے ساتھ اتنی مار پیٹ کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ اور کبھی کبھار تو میرا باپ میری ماں کے ساتھ ساتھ میری بہنوں کو بھی پیٹ ڈالتا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ لڑکیاں منحوس تھیں جو اس کی کمائی کم کرنے آئی تھیں، جبکہ میرے باپ کو تو بس بیٹا ہی چاہیے تھا۔ ایسے میں میری پیدائش ہو گئی۔ ہمارے محلے سے تھوڑی دور ایک سوسائٹی تھی جہاں کے لوگ ہماری نسبت بہت امیر تھے۔ میری ماں تپتی دوپہروں میں ان کے گھروں میں جا کر ان کی روٹیاں پکاتی، جس سے میری ماں کو اتنا مل جاتا کہ جس سے گھر میں ایک وقت کی روٹی پک جاتی۔ میرے پیدا ہونے پر جیسے میری ماں کی ممتا مر گئی تھی، میں سارا دن بھوک سے روتی، مگر وہ چپ چاپ گھر کے کام کیے جاتی۔ ایسے میں میری بڑی بہن آس پڑوس میں رہنے والوں سے مانگ کر دودھ کا پیالہ لاتی اور جیسے تیسے میری بھوک مٹاتی۔ اس طرح روتے دھوتے بھوک افلاس کی حالت میں رہتے رہتے میں 7 سال کی ہوگی، اور اس پورے عرصہ میں کچھ نہیں بدلا تھا، نہ میرے باپ کا نشہ کرنا اور نہ گھر کا خرچہ مانگنے پر میری ماں کو مار پیٹ کرنا، اور نہ ہی فاقے۔ بس ایک چیز کی تبدیلی آئی تھی، وہ یہ کہ میرے بعد میرے ماں باپ کی مزید کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شاید میری ماں کی ہمت ختم ہو گئی تھی، یا میرے باپ کی بیٹے کی چاہت ختم ہوئی تھی۔ وجہ جو بھی تھی، میں ہی اپنے ماں باپ کی آخری اولاد تھی جس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دنوں سے میرے باپ کا موڈ مزید خراب رہنے لگا تھا۔ اس کو بہت زیادہ نشہ کرنے پر مزدوری سے نکال دیا گیا تھا، جس کا ذمہ دار وہ اب بھی ہمیں اور ہماری ماں کو سمجھتا تھا۔ اس لیے اب میرا باپ سارا دن گھر پر ہوتا اور بات بات پر ہم بہنوں کو اور ہماری ماں کو مارنا شروع کر دیتا۔ گھر پر ہونے کی وجہ سے میرے باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں پاس کی سوسائٹی میں رہتے لوگوں کی روٹیاں پکا کر تھوڑی بہت کمائی کر رہی ہے۔ اس لیے جب بھی میری ماں ان لوگوں کی روٹیوں سے ملنے والے پیسے لے کر آتی، میرا باپ میری ماں سے وہ پیسے چھین لیتا، اور اگر میری ماں میرے باپ کو پیسے دینے سے انکار کرتی تو میرا ظالم اور بے حس باپ میری ماں کو بری طرح سے پیٹ ڈالتا۔ میرا باپ ہم بہنوں کو بھی اب بات بات پر مارنے لگا تھا، اور میرے باپ کو میں مارتے ہوئے کبھی ترس نہیں آیا تھا۔ اس سب سے مجھ سے بڑی والی میری بہن بیمار رہنے لگی تھی۔ اللہ جانے اس کو کیا بیماری تھی جس سے وہ دن بہ دن سوکھتی جا رہی تھی، مگر نہ جانے میرے باپ کو احساس تھا اور نہ میری ماں کے ہاتھ میں کوئی پیسہ کہ جس سے وہ میری بہن کا علاج معالجہ کرواتی۔ اور پھر ایک روز میری بہن خون کی الٹیاں کرتی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری بہن کی موت پر میری ماں کی چیخوں نے لوگوں کے دل دہلا دیے تھے، مگر میرا باپ ٹس سے مس نہ ہوا تھا اور نشے میں دھت پڑا رہا تھا۔ میری بہن کی میت کو غسل اور کفن دفن کا سارا کام محلے والوں نے مل کر کیا۔ میری بہن کے مرنے کے بعد گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے تھے، کیونکہ اب میری ماں بھی میرے باپ کو پلٹ کر گالیاں دیتی تھی، اور جو 4 پیسے کماتی اس سے راستے میں ہی کھانے کو کچھ نہ کچھ لے آتی، جس سے میرے باپ کا دماغ مزید سے مزید خراب ہوتا جا رہا تھا اور نشے کی لت میں پاگل ہوتا میری ماں اور ہم بہنوں کو پہلے سے بھی زیادہ مارنے لگا تھا۔ پھر ایک روز جب میری ماں پہلے کی طرح پاس والی سوسائٹی میں گئی ہوئی تھی اور میرا باپ نشہ کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، تب میرے باپ کی نظر مجھ پر پڑی، اور میرے باپ کو جانے کیا سوجی کہ اس نے مجھے بازو سے دبوچا اور گھسیٹتا ہوا گھر سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑا۔ میرا باپ ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بازو کے درد سے اور خوف سے چیخ کر رو رہی تھی اور اپنے باپ سے بازو چھڑوا رہی تھی، مگر میرے باپ پر میرے رونے اور چیخنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا باپ تو جیسے میری سن بھی نہیں رہا تھا، بس مجھے گھسیٹتے اور جھٹکے دیتا تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا۔ ایسے چلتے چلتے جب میرا باپ مجھے لیے علاقے سے بہت دور نکل گیا، تب ایک چرواہا دور سے اپنے جانوروں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ اس چرواہے نے جب ایک آدمی کے ہاتھ میں روتی بلکتی بچی کا بازو دیکھا تو روک کر پوچھ لیا کہ تم کون ہو اور اس بچی کو اس طرح سے گھسیٹ کر کیوں لے جا رہے ہو۔ اس کی بات پر میرا باپ جو پہلے ہی نشہ کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، بھڑک گیا اور بولا تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کو بیچنے جا رہا ہوں، اور میری مرضی میں اس کے ساتھ جو بھی کروں، تم اپنا راستہ ناپو۔ میرے باپ کی بات سن کر جیسے اس چرواہے کو غصہ آیا تھا، مگر پھر اس نے میرے باپ کی حالت کو غور سے دیکھا اور کچھ سوچ کر میرے باپ سے بولا کہ ایسا کرو، تم اپنی بچی مجھے دے دو، اس کے بدلے میرے 2 بکرے لے لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے کیونکہ یہ بچی بہت کمزور ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی مر جائے گی، اس لیے کوئی تم سے یہ بچی نہیں خریدے گا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے، اس لیے تم اپنی بچی کو بیچنے جا رہی ہو، تو میں تمہاری مدد کرنے کی خاطر یہ بچی لے کر تم کو اپنے 2 اچھے بکرے دے رہا ہوں، یہ جلدی بک جائیں گے،
اور تمہیں بہت پیسہ ملے گا۔ اس چرواہے کی بات سن کر میرا نیم بے ہوش باپ خوشی سے کھل اٹھا۔ باقی بچی اد مری تھی اور بکرے صحت مند، اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اور پھر میرے باپ نے اس چرواہے سے 2 بکرے لیے اور مجھے اس چرواہے کے حوالے کرتا ایک طرف کو چل دیا، اور جاتے وقت ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میرے ظالم باپ کو پرواہ تھی کہ وہ آدمی اس کی بیٹی کو کچھ کر نہ دے۔ اب میں ایک چرواہے کے رحم و کرم پر تھی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور بہت رونا چاہتی تھی، مگر اتنی دیر سے مسلسل رونے اور چیخنے کی وجہ سے میری ڈال سی ہو گئی تھی اور میری آواز بھی حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس چرواہے نے اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے ایک تھیلے سے بوتل نکالی اور اس سے مجھے تھوڑا سا پانی پلایا اور مجھے ایک بڑے سائز والے بکرے پر بٹھایا اور اپنے راستے کا رخ موڑ لیا، اور جہاں سے آ رہا تھا وہیں کو چل دیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ چرواہا مجھے لیے ایک کچی بستی میں داخل ہوا، اور تھوڑا سا دور کچھ گھروں کو چھوڑ کر ایک کچے اور چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا اور زور سے سلام جاڑا۔ اس کی آواز سن کر ایک سائڈ پر بنے کمروں میں سے ایک بیمار سی عورت کھانستی ہوئی نکلی۔ سلام کا جواب دے کر کچھ بولنے لگی تھی کہ مجھے دیکھ کر وہ چونک سی گئی اور تیزی سے ہماری طرف بڑھی اور بولی، ریاض، یہ تو کس کی بچی کو اٹھا کر لے آیا ہے؟ کیوں لایا ہے؟ اس کی بات پر وہ چرواہا جس کو وہ عورت ریاض بلا رہی تھی مسکرایا اور بولا، بختو، ہر وقت تو روتی رہتی ہو، اللہ سے کہتی ہو کہ تمہیں اولاد چاہیے، تو لو اب دیکھو اللہ نے تمہاری سن لی، تمہارے گھر اتنی پیاری بیٹی بھیج دی۔ اس چرواہے نے بولتے ہوئے مجھے بکرے سے اتارا اور بکروں کو ان کی جگہ پر باندھنے کے لیے جانے لگا، مگر اس عورت کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اب بھی سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو تکے جا رہی تھی۔ اس پر اس ریاض نامی چرواہے نے میرا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ میں دیا اور بولا کہ تم پہلے اس بچی کو نہلا دھلا کر کچھ کھلاؤ پلاؤ، اور میں جانوروں کو باندھ کر آتا ہوں، پھر میں تمہیں سب تفصیل سے بتاؤں گا۔ چرواہے کی بات سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی اور مجھے لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن بھوک، پیاس اور تھکاوٹ سے تھک چکی تھی، اس لیے جب اس عورت نے مجھے نہلا دھلا کر کھانا کھلایا تو میں نے خاموشی سے بلا تردد سب کچھ کرنے دیا، اور کھانا کھاتے ہی جب اس عورت نے مجھے چارپائی پر لٹایا تو مجھے نیند آ گئی۔ اس چرواہے نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح وہ مجھے ایک بے حس نشئی باپ سے خرید کر لایا ہے اور اب وہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر پالنا چاہتا ہے۔ ریاض اور بختو کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ان کا کچا صحیح مگر اپنا گھر تھا، اور ریاض سارا دن بکرے چراتا اور ان کو پال کر بڑا کر کے بیچ آتا، اور بکری کے اور چھوٹے چھوٹے بچے خرید کر پالنے کے لیے لے آتا۔ اس سے ان کا بہت اچھا گزارا ہو جاتا۔ بختوں کو اولاد کی بہت چاہت تھی۔ وہ جب بھی سنتی کہ آس پڑوس میں کسی کا بچہ ہوا ہے تو اس کی محرومی اور بڑھ جاتی، اور وہ بچے کے لیے دن رات روتی، اللہ سے ایک ہی دعا کرتی کہ اللہ اس کی گود بھی بھر دے۔ وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ ریاض بختوں کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کو دلاسا دیتا کہ اللہ نے چاہا تو ضرور اولاد سے نوازے گا، مگر بختوں کی کسک اور محرومی کم نہ ہوتی، جس سے وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، اور بختوں کی بیماری سے ریاض کو بختوں کی فکر رہنے لگی تھی۔ وہ کام سے جاتا اور بختوں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس سے بختوں تنہائی میں اولاد کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی اور روتی تھی، مگر ریاض کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بختوں کو اکیلا چھوڑ کر کمانے جاتا۔ کمانا بھی بہت ضروری تھا گھر چلانے کو۔ اولاد کی خواہش تو ریاض کو بھی بہت تھی، مگر بختوں کی حالت کی وجہ سے وہ ایسے رہتا جیسے اس کو اولاد کی اتنی خاص چاہت نہیں ہے، اور بختوں کو بھی حوصلہ دیتا، مگر وہ اولاد کی چاہت لیے بیمار ہوتی گئی۔ اور آج جب کام پر جاتے ہوئے ریاض کو روتی ہوئی بچی نظر آئی اور بچی کے ظالم نشئی باپ کا رویہ اور سوچ دیکھی تو ایک طرف ریاض کا دل دکھ سے بھر گیا کہ اللہ کیسے کیسوں کو اولاد سے نوازتا ہے جن کو اولاد کی قدر بھی نہیں ہوتی، اور دوسری طرف ریاض کو لگا کہ اللہ نے اس کی گود بڑھنے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ ساری حقیقت جان کر بختوں کے دل کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ خوشی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے لبریز تھی، مگر اس سب میں ایک اچھا کام ہوا تھا کہ بختوں کو بھی جینے کا سبب مل گیا، اور ریاض کو بھی اولاد ملنے کے ساتھ ساتھ بختوں کی طرف سے بے فکری مل گئی۔ اس طرح میں جو اپنے اصل گھر میں توجہ اور پیار سے محروم تھی، اپنے منہ بولے ماں باپ کے بے تحاشا پیار و محبت کی اکلوتی وارث بن گئی۔ میری منہ بولی ماں بھی مجھے پا کر بہت خوش تھی۔ وہ سارا دن میرے ہی کام کرتی رہتی اور میرے لیے گھومتی، میرے سارے کام خود کرتی، میرے لیے کپڑے سیتی، اچھے کھانے بناتی۔ میں بھی اپنی منہ بولے ماں باپ کے ساتھ بڑی خوش تھی، اور ان کا اتنا پیار پا کر اپنے والدین اور بہنوں کو تقریباً بلا چکی تھی۔
ویسے بھی اس گھر میں مجھے کوئی پیار اور اہمیت حاصل نہیں تھی جس سے میں ان سب کو یاد کرتی۔ ہاں، کبھی کبھی اپنی ماں کی گیلی آنکھیں بہت یاد آتی تھی، مگر دھیرے دھیرے میں سب بھولتی گئی اور اپنی نئی دنیا میں مگن ہوگی۔ لیکن شاید میری منہ بولی ماں اولاد کی خواہش میں اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ مجھے پا کر بھی مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو سکی، اور جب میں 11 سال کی ہوئی تو میری منہ بولی ماں اللہ کو پیاری ہوگی۔ میرا منہ بولا باپ اپنی بیوی کی موت پر بہت غم زدہ رہنے لگا تھا اور اپنی بیوی کو یاد کر کے روتا تھا، مگر میری خاطر میرے منہ بولے باپ نے کمائی کرنا نہیں چھوڑا تھا، اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگا تھا، کیونکہ میں اپنی منہ بولی ماں کی بہت عادی ہو گئی تھی، اور اب اس کے مرنے پر میں بہت روتی تھی۔ اس لیے میرا منہ بولا باپ مجھے صبح کام پر جاتے ہوئے ساتھ لے جاتا، شام کو ہم ایک ساتھ واپس آتے۔ مگر کب تک؟ میں اب جوان ہوتی جا رہی تھی، لوگ باتیں بنانے لگے تھے جس سے مجھے اور میرے منہ بولے باپ کو بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اس سے میرے باپ نے ایک طریقہ نکالا کہ وہ ساری رات گھر کے پاس والی حویلی میں بکروں کی دیکھ بھال کرتا اور صبح کے وقت آ کر سو جاتا، پھر ڈلتی دوپہر میں بکروں کو لے کر منڈی چلا جاتا۔ اس طرح سے لوگوں کی زبانیں بھی بند ہوگی اور ہم بنا کسی مسئلے کے رہنے لگے۔ اسی طرح شب و روز گزرتے گئے اور میں 15 سال کی حسین دوشیزہ بن گئی۔ میں جوان ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میرے منہ بولے باپ نے مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ میں جوان ہو چکی تھی۔ وہ بھی مجھے اس دن کی آئی چھوٹی سی معصوم بچی سمجھتا تھا اور پہلے کی طرح میرے لیے بچوں والی چیزیں لاتا اور میرے لاڈ اٹھاتا تھا۔ مگر اب کچھ روز سے میرے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی تھی جس سے میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ روز صبح اٹھنے پر میرے کپڑوں پر عجیب سی غلاظت اور گندگی لگی ہوتی جس سے بہت ہی عجیب سی بدبو آتی اور مجھے بہت کراہیت محسوس ہوتی تھی، اور میں وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ اس سب نے میرا لابالی پن اور بچپنا سب ختم کر دیا تھا اور میں خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ ایک خوف تھا کہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اور ایک خوف کہ اگر میرے منہ بولے باپ کو یہ سب پتہ چلا تو جانے وہ مجھے کیا سمجھے اور کہیں مجھے اپنے گھر سے نہ نکال دے، کیونکہ ان میاں بیوی کے بہت زیادہ لاڈ پیار اور توجہ کے باوجود بھی میں اپنا بچپن نہیں بولی تھی کہ میں کون تھی اور کس طرح یہاں لائی گئی۔ میں کوشش کرتی کہ میرے منہ بولے باپ کو کچھ خبر نہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ روز سے کیا ماجرا ہو رہا ہے، اور صد شکر کہ میرے منہ بولے باپ کو کچھ خبر نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے اب بھی ویسے ہی پیار کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ اب میں اس سب کی حقیقت جاننے کا ارادہ کر چکی تھی کہ اس رات میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ مجھے سوتا پا کر میرا منہ بولا باپ میرے قریب آیا اور پہلے میری چارپائی کے پاس 2 بکرے باندھے اور پھر پاس پڑے ایک لفافے میں غلاظت اٹھائی اور دھیرے سے وہ ساری غلاظت میرے کپڑوں پر الٹ دی، اس طرح کہ میری آنکھیں نہ کھلیں، اور پھر مجھ پر غلاظت لگا لینے کے بعد میرا منہ بولا باپ خاموشی سے واپس گھر سے چلا گیا۔ میری سانس رکی ہوئی تھی، اس غلاظت سے مجھے بہت کراہیت محسوس ہو رہی تھی، مگر مجھ میں ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی اور نہ میری ہمت ہوئی تھی کہ اپنے منہ بولے باپ کو روک کر یہ سب کرنے کی وجہ پوچھوں۔ مجھ سے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا تھا، دل کر رہا تھا کہ فوراً اٹھوں اور جا کر خود کو اس غلاظت سے پاک کر دوں، مگر میں نے یہ سب برداشت کیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی اور میرا منہ بولا باپ گھر داخل ہوا تو میں اس کے سامنے اٹھی اور نہانے چل دی۔ میرا منہ بولا باپ اس سب سے جیسے شرمندہ ہوا تھا۔ میں غسل کر کے واپس آئی تو میرا باپ مجھے کام کا بول کر جانے لگا جیسے وہ جلدی میں تھا، مگر میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ آج سب جان کر رہوں گی۔ میں اپنے منہ بولے باپ سے بولی کہ میں نے رات سب دیکھ لیا تھا اور اب جاننا چاہتی ہوں کہ آخر یہ سب کی وجہ کیا ہے۔ میری بات سن کر میرا باپ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا کہ بیٹی مجھے معاف کر دو اس سب کے لیے، مگر یہ میری مجبوری تھی اور تمہاری بھلائی، اس لیے کئی راتوں سے یہ سب کر رہا تھا۔ میں ان کی بات سن کر بہت حیران ہوئی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی۔ پھر میرے اصرار کرنے پر میرے باپ نے بتایا کہ تمہارے جوان ہونے کے کچھ ٹائم بعد ہی میں نے دیکھا کہ محلے کا ایک آوارہ لڑکا رات کو گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ گھر میں ہی رہوں، مگر جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس وجہ سے تو میں نے جانوروں کی دیکھ بھال میں رات گزارنا شروع کی تھی۔ تو اب کیسے پھر سے گھر میں سونے لگ جاؤں؟ مگر اس آوارہ لڑکے کی نیت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور میں برا آدمی کہاں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا، اور پھر کچھ کہتا تو بدنامی میری بیٹی کی ہوتی۔ تو یہی سوچ کر میں نے تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ تمہارے سو جانے کے بعد جلدی بکروں کی غلاظت اٹھا لیتا اور 2 بکرے بھی، اور پھر وہ غلاظت تم پر ڈال کر اور بکرے تمہارے ساتھ باندھ کر چلا جاتا۔ اور میری یہ چال کامیاب ہوئی تھی،
کیونکہ اس کے بعد جب بھی وہ آوارہ گھر میں گھستا تمہیں اس طرح غلاظت میں لتھڑا دیکھ کر اب کائیاں کرتا بھاگ جاتا، اور پھر 2-3 راتوں کے بعد اس نے یہاں کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ مگر میں نے اس سب کو اپنی عادت بنا لی، کیونکہ آج ایک آیا تھا تو کل کو کوئی اور بھی آ سکتا تھا، اور میرے پاس تمہاری حفاظت کا اس سے زیادہ بہترین کوئی حل نہیں تھا۔ یہ بول کر میرا منہ بولا باپ خاموش ہو گیا، مگر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ میں کیا سمجھتی تھی، اور میرا باپ جو سگے باپ سے بڑھ کر تھا، میری عزت کی حفاظت کی خاطر وہ گندگی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لاتا تھا۔ میں واقعی خوش نصیب تھی کہ مجھے اتنا عظیم انسان باپ کی صورت میں مل گیا تھا، جس کو میری اتنی پرواہ تھی۔ کام پر جاتے ہوئے بھی اس کا سارا دھیان میری طرف ہوتا۔ سگا باپ تو مجھے پیسوں کی عوض بیچ کر چلا گیا تھا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے مجھے اتنے اچھے انسان کے سپرد کر دیا، جس نے مجھے سگی اولاد کی طرح پالا پوسا، ورنہ میرا سگا باپ تو بہت ظالم تھا۔ اپنی اولاد کو بیچ کر اس کی روح بھی نہیں کانپی۔ نشہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ جتنا ہو سکے نشے جوے جیسی چیزوں سے خود کو باز رکھیں، اپنے پیاروں کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھائے، انہیں ہدایت دے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔